बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको पब्लिक न्यूज़ पर प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरमद सालिक। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाहौर के और पंजाब के वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले दौरे पर हैं और उन्होंने पंजाब काबीना की सदारत की है, इजलास की सदारत की है और वहाँ पर अहम फ़ैसले हुए हैं। और उन अहम फ़ैसलों में जो तहरीक इंसाफ का जो 100 दिन का एजेंडा था, जो हुकूमत में आने से पहले जिसने ऐलान कर रखा था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उस पर तफसील से बातचीत की गई है। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर बल्दियाती निज़ाम को बदलने की बात की गई है, बल्दियाती सिस्टम को बदलने की बात की गई है। और जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म साहब के जहन में पहले से ही ये बात मौजूद है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से एक बल्दियाती निज़ाम, नया बल्दियाती निज़ाम तश्कील दिया गया था, वैसे ही पंजाब में भी उनकी यही मनसूबाबंदी थी कि वहाँ पर भी बल्दियाती निज़ाम को तब्दील किया जाए। इसके साथ साथ हुकूमत की मदद के लिए एक इक़्तिसादी टीम भी तश्कील दी गई है। 18 रुकनी इक़्तिसादी टीम है जो कि इक़्तिसादियात के हवाले से हुकूमत की मदद करेगी। उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ सदारती इंतखाबात, जो सदारती इंतखाब होने जा रहा है, उसके लिए भी गहमा गहमी जारी है। हुकूमती जो नामज़द उम्मीदवार हैं आरिफ अलवी साहब, वो काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, जबकि अपोजिशन बदस्तूर तकसीम है। मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, और दोनों एक दूसरे को दस्तबरदार कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तो वहाँ अपोजिशन तकसीम है, लिहाजा गालिब इम्कान यही है जिसके वाज़े मौजूद हैं कि आरिफ अलवी अक्सरियती वोट ले लेंगे और वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा हो गए हैं। ये वाक़या जलालाबाद में हुआ है, पाकिस्तानी काउंसलेट वहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो इन तमाम मामलात पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सरमद सालिक साहब, एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पहला दौरा है पंजाब का और लाहौर का। पंजाब उनके लिए एक बड़ी हैसियत रखता है, क्योंकि हम पहले भी अपने तबसरों में और तज्ज़ियों में ये कहते रहे हैं कि असल जो मुकाबला होगा 2018 के इलेक्शंस में वो नून लीग और तहरीक इंसाफ का था, और ऐसा ही हुआ। पंजाब का मैदान मारा। हमने अपने इस फोरम से ही, इसी प्रोग्राम में ये खबर दी थी, मैंने दी थी कि पहले 100 दिनों में जो टॉप प्रायोरिटी है इमरान खान साहब की, वो ये है कि पंजाब के अंदर बल्दियाती निज़ाम को जो इस वक्त मौजूद है इसको तब्दील किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक पंजाब के अंदर वो इस निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे तो वो अपने रूट्स वहाँ पे नहीं बना सकेंगे। तो एक तो उनकी ये भी कोशिश जारी है। फिर उन्होंने इजलास से भी खिताब किया है और उसमें मुख्तलिफ उन्होंने हिदायत दी है। लेकिन चलें हम शुरू करते हैं बल्दियाती निज़ाम से। शुक्रिया जावेद। देखें, एक तो जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि जी के 100 रोज़ा जो उनका मंसूबा था, उसके तहत उन्होंने ये बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उनकी तरजीहात में शामिल था। और हमें याद है कि जब जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब से मुज़ाकरात करने के लिए गए, और जब वो इत्तेहादी तो थे ही थे एक तरह के, लेकिन जो बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने बाहर आके जो गुफ्तगू की, उन्होंने फरमाया कि हम बल्दियाती निज़ाम की बेहतरी के लिए और मौसर बल्दियाती निज़ाम के क़याम के लिए कानून साज़ी भी करना पड़ी तो वो कानून साज़ी भी करेंगे। तो इमरान खान साहब का ये दौरा जो है, हम पहले बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बात कर लेते हैं। देखें, बल्दियाती निज़ाम जो है वो है असल निज़ाम जहाँ पर आम आदमी की रसाई होती है और उसको जो मसाइल दरपेश हैं उनका वहाँ पे हल हो सकता है। वज़ीर आला लेवल पर, फिर उसके बाद काबीना वज़रा लेवल पर, वहाँ तक हर एक की एक तो रसाई नहीं होती। दूसरा ये एक बात यह है कि जो बल्दियाती निज़ाम के तहत मामलात हैं वो हैं असल मसाइल जो आवाम के हैं। मिसाल के तौर पे कच्ची सड़क है, सड़क टूटी फूटी है, गलियां जो हैं टूटी फूटी हैं, जो वहाँ का रूरल हेल्थ सेंटर है उसमें जो है सहूलियात का फुकदान है, और इस तरह के बेशुमार जो मामलात हैं वो बल्दियाती निज़ाम से ठीक हो सकते हैं। अब बल्दियाती निज़ाम में दो तरह के हैं, एक है शहरी इलाकों में जहाँ पे बल्दिया काम करती है, फिर दही इलाकों में वहाँ पे जो ज़िला काउंसिल के लेवल की। अब हमने देखा, पहले भी बात की कि जी के हमारे यहाँ पे जो आमिराना अदवार थे वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में और फिर जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो काफ़ी बेहतर काम करता रहा।
ٹھیک ہے کہ اس میں بہت ساری خامیاں تھیں اور اس پہ بہت سارے اعتراضات بھی ہوتے رہے، لیکن سیاستدانوں نے اس نظام کو بڑھنے نہیں دیا، اس کو مضبوط ہونے نہیں دیا، کیونکہ ان کے اپنے مفادات کو زد پہنچتی تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جو بڑے پروجیکٹس تھے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے، اس کی کمیشن کا معاملہ وہ تھا، لیکن اگر جو کمیشن نہیں بھی لیتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جی کہ ہم یہ کام کریں، اگر ہم نہیں کرائیں گے، بلدیاتی ادارے کرائیں گے یا بلدیاتی نمائندے کروائیں گے تو اس کا کریڈٹ بھی ان کو ملے گا۔ جب ہم دوبارہ حلقے میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ جی کہ آپ نے کیا کیا، وہ تو فلاں بندے نے کیا۔ لیکن اس میں بہت ضروری 2-3 چیزیں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب کا بہت اچھا اقدام ہے۔ وہ گئے پنجاب کابینہ کے ساتھ، انہوں نے ملاقات کی ہے، اور وہاں پہ علیم خان صاحب نے بھی کہا کہ جی انہوں نے کافی اس بارے سے اجلاس کیے ہیں، اور ایک پوری جو ہے مشاورت کے بعد جو ہے سفارشات ترتیب دی گئی ہیں، اور وزیر اعظم اس کی منظوری دیں گے۔ وزیر اعظم نے تو ایک گائیڈ لائن دے دینی ہے، اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں ہوتا کیا رہا ہے ماضی میں، جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کے جو ترقیاتی فنڈز تھے، جو ان کا بیسیکلی کام نہیں ہوتا، بلدیات کا کام ہے، لیجسلیشن ہے ان کا کام، لیکن ہم نے دیکھا پچھلی حکومت میں ایک بندے کو اربوں روپے کا فنڈز دے دیے گئے اور اپوزیشن جماعتوں کو 1 ٹکا نہیں دیا گیا، اور ان کے علاقوں میں کام نہیں ہوا۔ وہ بھی پاکستانی شہری تھے، وہ بھی پاکستان کے اس جو ہے علاقوں میں، ان علاقوں میں رہتے تھے، لیکن کیونکہ انہوں نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، دیکھیں کوئی یہ بات نہیں دیکھتا کہ دونوں امیدوار لڑے نا، حکومتی امیدوار اگر وہاں سے ہار گیا تو اس نے بھی ہزاروں کے حساب سے وہاں ووٹ لیے، لیکن ان کے بھی حق تلفی ہوئی۔ اب بلدیاتی نظام کے تحت آپ نے جو بھی قانون سازی کریں، جو اس میں نیت جو ہے وہ درست ہونا ضروری ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بلا تفریق یہ کام کرنا ہے کہ اگر آپ کا بلدیاتی نمائندہ کوئی جو ہے دوسری مخالف پارٹی کی حمایت سے منتخب ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے فنڈز نہ جاری کریں۔ ٹھیک ہے سرمد صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں ہمارے ساتھ۔ بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بڑا اہم اجلاس ہوا ہے آج پنجاب کابینہ کا، اور وزیر اعظم صاحب نے اور آپ کی کابینہ نے آبویسلی بڑے اہم فیصلے لیے ہیں، اور اس میں فوکس رکھا ہے بلدیاتی نظام کو۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کا فوکس ہے، اور یہ کس طرح سے میچ کرے گا پنجاب کے اندر نیا بلدیاتی نظام خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نظام کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تقریباً 3 گھنٹے تک جو ہے نا یہ اجلاس رہا، جس میں عمران خان صاحب نے سادگی، کفایت شعاری، دیانتداری اور اہلیت سے ہی گفتگو کا آغاز کیا، اور ڈسکشن ہوئی، اور اسی پہ جا کے ختم ہوئی۔ اس کے درمیان بہت سے ایشوز کے اوپر، منسٹریوں کے اوپر ڈسکشن ہوئی، لیکن جس ایشو کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں اس پہ بڑا سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ علیم خان صاحب نے بینگ اے سینئر منسٹر، بینگ اے منسٹر فار لوکل باڈیز جو ہے نا وہ پوری بریفنگ بھی دی، اور اس کے بعد ایک چیز طے ہوئی کہ ہم نے اس پنجاب کے اندر ایک ایسا بلدیاتی سسٹم لے کے آنا ہے کہ جس میں نمائندے بھی امپاورڈ ہوں، طاقتور ہوں، اور اس سسٹم سے عوام کو بھی جو ہے وہ کوئی سکھ اور چین ملے، کچھ فیض ملے۔ اور بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں سے آپ کی جو پچھلی نام نہاد جو وہ خادم اعلیٰ صاحب کی حکومت تھی، اس نے بالکل پیرالائز کیا ہوا ہے نا اس بلدیاتی سسٹم کو، اور ایک جسے کہتے ہیں رتی برابر ان کے پاس نہ اختیارات ہیں، نہ ان کے پاس فنڈ ہیں، اور اپنی ساری کی سارے اختیارات، اپنے فنڈ جو ہے وہ اپنے نیچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے دبا کے، جو کرپشن کی نظر کر رہے تھے۔ تو آج طے ہوا کہ کے پی کے سسٹم کو سامنے رکھ کے، باقی اس میں جناب خان صاحب نے ایک بہت زبردست بات کی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے ادوار، خصوصاً جو پچھلے 10 سال 2 ادوار تھے نون لیگ کی حکومت کے، ان کے اچھے کاموں کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کرنا، کیا بات، ان کی اچھی پالیسیز کو ہم نے ڈینائی نہیں کرنا۔ یہ تو بڑے دل کی بات ہے، بڑے دل کی بات۔ مطلب ہے اب آپ دیکھ لینا، ابھی پنجاب اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب 2008 میں 80% نئی پنجاب اسمبلی اور ہال بنا کے چلے گئے، لیکن 10 سال اس کو آگے کام شروع نہیں کیا کہ جو پنجاب اسمبلی جناب وہ والی چودھری پرویز لائی صاحب نے کی ہوئی تھی۔ شہباز شریف صاحب کی عزت اور غیرت گوارا نہیں کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں راول پنڈی میں جناب آپ کا اربوں روپے لگا کے جو ہے وہ ٹی بی ہسپتال جناب وہ شیخ رشید صاحب کا ہوا، وہ بند رہا پچھلے 10 سال سے، اور اس طرح کے 20 پروجیکٹ ہے جو پنجاب میں صرف اس وجہ سے کلامی ہو رہی ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، آپ سرمد صادق عرض کر رہا ہوں، کوئی اچھے کاموں کی نشاندہی کریں گے کہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کیے اور جن کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ابھی میں آپ کو ایک جنرل ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اس میں ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے اسی اسپیسیفک ٹاپک کے حوالے سے کہ لوکل باڈیز میں، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ
2001 کا اور 2005 کے اندر جو ریفارمز ہوئی تھیں پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی، اور 79 کے اندر بھی جو ہے نا جو آپ کا ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر بھی جو ہے نا کوئی جو سسٹم آیا تھا، اور پھر KPK کا سسٹم، بنیادی ہمارا جو ہے نا فوکس جو وہ KPK کے سسٹم کے ساتھ تھا، اور باقی ان 3 ادوار کا، ان ساروں کو اکٹھا ملا کے ان میں سے جو سب سے بیسٹ چیزیں ہیں کہ جو لوکل باڈیز کی سطح پہ عوام کو اور عام کسان کو اور عام شہری کو، ایک عام ہاری کو، ایک عام جناب انسان کو فائدہ دے سکے، ہم وہ والا سسٹم لائیں گے. اور خان صاحب نے کہا کہ ہم نے فوری طور پہ لوکل باڈیز الیکشن کروانا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے اس کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی یا جو ہے موجود اس کو بہتری، کیونکہ بیسکلی تو بنیادی طور پہ ہم سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، کہ پہلے حکومتوں میں جو ہے وہ ایک نیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے وہ فنڈز جو ہے بلدیاتی اداروں تک نہیں جانے دینا چاہتے تھے، تو اس کے لیے کوئی قانون سازی کی ضرورت پڑے گی؟ دیکھیں اس میں تو بالکل یہ پورا سسٹم بنے گا، اس کے بعد پہلے اس کا مسودہ تیار ہوگا، پھر یہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر، اگلا ہمارا 15 تاریخ سے بجٹ سیشن آ رہا ہے، بجٹ سیشن ختم ہوگا، 15 دن رہے گا، اس کے بعد جو نیکسٹ سیشن آئے گا اس میں تمام منسٹریوں کی جو 100 دن کا پلان تھا عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو ویژن کے اوپر مبنی ہے، اس کے حوالے سے تمام منسٹریوں کی جناب قانون سازی وہ اس میں جناب 100 دن کے اندر جناب اس کو کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر عملی اقدامات اس قانون کی بنیاد پر، اس پالیسیز کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ شروع کیے جائیں گے. تو بلدیاتی سسٹم کے اوپر نیا قانون آئے گا، اور پھر فوری طور پہ انشاءاللہ بلدیاتی فیاض الیکشن الحسن صاحب، کرپشن کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بڑی سخت ہدایات جاری کی ہیں، پھر یہ جو سرکاری زمینوں پر قبضہ ہے اس حوالے سے بھی بڑی سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں، تو ایک آپ کے ذہن میں ایک نقشہ تو ہوگا کہ کس طرح سے اس میکینزم کو اختیار کیا جائے گا؟ دیکھیں خان صاحب نے ایک تو وزیر ہاؤسنگ جناب میاں محمود الرشید صاحب کی اور علیم خان صاحب کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ فوری طور پہ اس پنجاب کے اندر، اور بڑا خان صاحب نے جناب اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی کہ یہ ہماری اربوں روپے کی مالیت کی سرکاری اور غیر سرکاری پراپرٹیز کے اوپر مافیاز نے قبضہ کیا ہوا ہے، فوری طور پہ اس کے حوالے سے بھی قانون سازی کر کے اس قبضے کو چھڑا کے اس سے جو پیسہ ملے گا وہ پنجاب اور پاکستان کی جو تباہی ہے معیشت کی، اس کو ہم نے اس کے ریوائیول کے لیے اور اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کریں گے. اور سختی سے ہدایت کی کہ اس ایشو کے اوپر فوری طور پہ ٹاسک فورس بنا کے یہ زمینوں کے اوپر قبضے جو ہے نا سرکاری اور غیر سرکاری، اس کے جناب واپسی کا جناب وہ پورا ایک پلان بنایا جائے اور اس کے اوپر پھر عمل درآمد کیا جائے. اچھا فیاض صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں مخالفین کے حلقوں میں جو ہے وہ ترقیاتی کام نہیں کیے جاتے تھے، تو یہ جو بلدیاتی نظام آئے گا جس کے حوالے سے قانون سازی بھی کی جائے گی، تو ہم امید کریں کہ اگر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کی مخالف پارٹی کے نمائندے بلدیاتی نظام چلا رہے ہیں اور منتخب ہوئے ہیں، ان کو بھی مساوی طور پر جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ دیکھیں ایک چیز تو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا فرام ڈے فرسٹ سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور میں 11 سال سے خان صاحب پہ ایک سپاہی کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور میں ہمیشہ ان کے منہ سے یہ سنتا آیا ہوں پچھلے 11 سال سے کہ MNA MPs کے پاس کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں ہونے چاہیے. تبھی خان صاحب نے آتے ہی جنا ایک پالیسی، میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں نیچے آ رہا ہوں، اسی بات پہ آ رہا ہوں. میں جب آپ کے عمران MNA اور MPs کے پاس فنڈ نہیں ہوں گے تو نیچے بلدیاتی اداروں کے پاس ہوں گے. اچھا، بلدیاتی اداروں کے حوالے سے اب جو ہم قانون لانے لگے ہیں، اس قانون کے تحت چاہے آپ کی نون لیگ کی جناب ضلعی حکومت بنے، چاہے کاف لیگ کی بنے، چاہے آپ کی پیپلز پارٹی کی بنے، چاہے آپ کی تحریک انصاف کی بنے، جس کی حکومت بنے گی اس ڈسٹرکٹ کی حکومت کو اس ڈسٹرکٹ کا جو طے شدہ رائٹ ہے، اس کی آبادی، اس کی امپورٹنس، اس کی جو بھی ایک کرائٹیریا ہم بنائیں گے اس کے مطابق جو اس کو فنڈ ملنا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی، اس کے رستے میں کوئی ہرڈر بیریئر آبسٹیکل کریٹ نہیں کیا جائے گا پنجاب کی حکومت کی طرف سے اور PTI کی حکومت کی طرف سے. تو آپ بیغام رہیں انشاءاللہ. جو پرانی بیڈ پریکٹسز ہماری پالیٹکس کے اندر، ہماری ایڈمنسٹریشن کے اندر، ہماری مینیجریل جناب روایات تھیں بیڈ، وہ انشاءاللہ آپ کو پنجاب کی عمران خان صاحب کی قیادت میں بنی ہوئی جو PTI کی حکومت ہے اس کی طرف سے بلدیاتی سسٹم میں انشاءاللہ نہیں ملیں گے. اچھا فیاض صاحب، یہ بڑے پروجیکٹس کے آڈٹ کرانے کی بھی بات ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب حکومتیں بدلتی تھیں، ظاہر تحریک انصاف اس وقت پہلی بار مرکزی حکومت میں آئی ہے، جب پچھلی حکومتیں بدلتی تھیں تو وہ اکثر ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے تھے کہ یہ سیاسی مقدمے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈمکاں ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں اور تحریک انصاف کی چونکہ اب حکومت ہے، حکومت کے ذہن میں ایسا کوئی نقشہ ہے کہ آپ کا جو آڈٹ کا نظام ہے یا آپ کا جو احتساب کا نظام ہے وہ کچھ اس قسم کا ہو کہ اس پر اپوزیشن کی جانب سے سوالات نہ اٹھیں اور اس معاملے کو ایک صاف اور شفاف طریقے سے یقینی بنایا جائے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے نا آرڈر کیا ہے کہ آپ کا اورنج
लाइन ट्रेन जो है ना और आपके तीनों मेट्रोस, इसके ऊपर फौरी तौर पे ऑडिट करवाया जाए। क्यों कि वजह यह है कि ये इस वक्त पंजाब और पाकिस्तान की मीशत के ऊपर सफ़ेद हाथी जो है ना वो बने हुए हैं। मुझे कल मुल्तान से कुछ सहाफ़ी आए, उन्होंने मुझसे मुलाकात की, उन्होंने ऑन ओथ मुझे ये कहा कि मुल्तान के अंदर खाली आपकी जनाब मेट्रो की बसें जनाब वो सारा दिन चलती रहती हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि 2-2 अरब माहाना हमें हर मेट्रो के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना वो सब्सिडी देनी पड़ती है। ऑरेंज लाइन के ऊपर भी जो है ना वो आपकी 2 अरब से कहीं ज्यादा माहाना जो है वो आपकी सब्सिडी है। आपकी आउटकम जो है ना और इनकम उधर से कुछ भी नहीं है। इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेशर है और ऊपर से फिर उसमें जो करप्शन हुई हैं, तो ये तो खान साहब ने कहा जी ये 4 प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा बाकी भी आपकी जो 52 या 56 जो कंपनीज हैं उसमें उसकी भी सारा ऑडिट। लेकिन एक चीज अपने ज़हन में क्लियर रख लें, हमें शहबाज शरीफ साहब की जात, शहबाज शरीफ साहब के खानदान, शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, शहबाज शरीफ साहब के जनाब जितने कोई हवारी थे, हमें उनसे कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। हम चाहते ये हैं कि इस मुल्क को जिसने भी लूटा है और बेदर्दी से लूटा है, तभी तो पाकिस्तान की किस्मत में जना 95 अरब डॉलर के जो वो कर्जे हैं और पिछले आपके 5 सालों में तकरीबन 35 अरब डॉलर के कर्जे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए। मुझे कोई बताओ, कोई एक डैम आपको नजर आ जाए, कोई एक जना स्टील मिल बेहतर हुई नजर आई हो, कोई PIA बेहतर होती हुई नजर आई हो, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री की कोई एनहांसमेंट, कोई प्रमोशन हुई हो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन कर्जे हमारे ऊपर 35-36 अरब डॉलर के चढ़ गए, तो जाहिर सी बात है वो सारे करप्शन के नजर हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के नजर हुए हैं। तो अब कम से कम हमारा तो फर्ज बनता है ना, अगर आवाम ने हमें वोट दिया है, इस सोच के साथ इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया है कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को जनाब कायद आजम और इल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली की सोचों के मुताबिक एक नया पाकिस्तान बनाना है, तो फिर हमें उसमें बिल्कुल बेलाग और बेबाक ऑडिट भी करना पड़ेगा और एहतसाब भी करना पड़ेगा। फयाज साहब, ये इमरान खान साहब ने कोई प्रोटोकॉल ना लेने की भी हिदायत की होगी, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुई है, कल भी एक सड़क बंद कर दी गई, तो इस हवाले से भी कोई हिदायत दी है उन्होंने काबीना को? देखें, बिल्कुल सख्ती से ऑर्डर है फ्रॉम डे फर्स्ट से कि एक गाड़ी के अलावा कोई मिनिस्टर जो है ना कुछ, मैं भी आज सारा दिन जो है ना लाहौर में घूम रहा हूँ पिछले 5 दिन से, सिंगल गाड़ी पे कोई प्रोटोकॉल नहीं। और आप यकीन जाने, मैंने अभी आपके फोन से पहले मैं एक आम से होटल के अंदर अपने ड्राइवर के साथ बैठ के मैंने माश की दाल एक प्लेट पे दोनों ने हमने खाई है। अभी अच्छी होती है, मजेदार होती है माश की दाल भी। सही है, अभी 10 मिनट पहले। ये जावेद साहब तो तड़के वाली माश की दाल बड़े शौक से खाते हैं, ठीक है ना, चने की दाल और मजेदार बात सुन लें, आज 1:30 बजे से लेके 4:45 बजे तक मीटिंग हुई है। चाय के अलावा और एक बिस्कुट था जाना, वो भी कुछ समझ नहीं आती थी कि नमकीन है कि मीठा है, ठीक है ना जी। वो इतना गुजारा किया करे गिर ना पड़े आप लोग, फयाज साहब इतना गुजारा किया करे गिर ना पड़े, कोई शुगर लेवल डाउन ना हो जाए करे, कोई गुजारा किया। कहने का मकसद ये है सादगी, आप बेगम रहे। अच्छा, एक बात बताइएगा, सादगी और किफायतशारी पे इमरान खान साहब की क़यादत में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फयाज साहब, आखिरी बात ये कि आप पिछले दिनों जो है खबरों में रहे, तो कोई इमरान खान साहब ने कोई नाराजगी का इजहार तो नहीं किया आपके साथ? कोई डांट डपट फयाज साहब? नहीं, डांट डपट नहीं। मैं इमरान खान साहब के विजन का स्पाई हूँ। खान साहब ने वैसे मुझसे, क्योंकि मीटिंग से पहले ना, काबीना की मीटिंग से पहले वो उन्होंने शजरकारी मुहिम के हवाले से एक पौधा लगाया, तो मैं साथ ही था, CM साहब और अलीम खान साहब और मैं साथ थे। तो उसके बाद कुछ 10-15 मिनट हम मीटिंग से पहले कैबिनेट की हम अकेले खान साहब के साथ बैठे, तो खान साहब ने वैसे पूछा कि वो क्या हुआ था, तो वो मैंने थोड़ी डिटेल बताई कि उस प्रोग्राम का ये था। तो बस ये खान साहब ने ये कहा कि बस ये है कि अब हमें मीडिया, उनका कहना था कि ये मीडिया के कुछ लोग हमें चाहेंगे कि डिट्रैक्ट करें हमारे मिशन से, तो बस डिट्रैक्ट नहीं होना और अपने मिशन की तरफ काबू कर लें थोड़ा सा। नहीं, आपको भी तो एहतियात करने की जरूरत है ना फयाज साहब। एहतियात बहरहाल रात की बात की जाना आगे की तरफ। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब आपका। वजीर इत्तलात पंजाब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि आज जो पंजाब काबीना का इजलास हुआ है, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत क्या क्या खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं, और बहरहाल फोकस इसी बात पे था। लेकिन अच्छी बात है, फयाजुल हसन चौहान साहब पे कल हमने तनकीद भी की थी और आज उनको हमने लाइन पे भी लिया, और उन्होंने खुद, ज़ाहिर है उनको एहतियात की ज़रूरत है, हम अपने प्रोग्राम में भी ये कहते रहे हैं, फयाजुल हसन साहब चौहान अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन अगर तरतीब से बोले। जावेद साहब देखें, ये जो इंडिविजुअल होता है ना, एक अलग शख्सियत है, उसके ऊपर एक ट्रेड्स हैं, खुसूसियात हैं, ये एक आदात हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। आप में ज़्यादा अच्छी होंगी, मुझ में ज़रा ज़्यादा ख़राब होंगी। ये जो आपने ओहदे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट भी करना होता है।
آپ اپوزیشن میں جب نہیں ہوتے ہیں جب تو آپ کی صورتحال اور ہوتی ہے. اب آپ ایک زیادہ ذمہ دار پوزیشن پہ ہے, آپ کو زیادہ بردباری کا, زیادہ تحمل کا, زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تو میرا خیال میں کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے. پہلی بار وہ وزارت کا قلمدان انہیں ملا ہے اور امید ہے کہ آئندہ آگے چل کے بھی وہ بہتر رویے کی. ایک تو یہ ہے کہ ویسے وہ آرٹیکولیٹ ہیں, اچھی ہمیشہ سے اچھی گفتگو کرتے رہے, ہمیشہ سے اچھی گفتگو ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, اگر آپ آگے رجوع کریں گے تو بہتر ہوگا. ایگزیکٹلی, لرننگ ہوتی رہتی ہے ان کی. اور ان کا تو فیاض الحسن چوہان کا تو بہت زیادہ انٹریکشن میڈیا کے ساتھ رہا ہے اور بڑی اچھی گفتگو یہ کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب آنے والے دنوں میں یہ اور بھی احتیاط سے کام لیں گے, کیونکہ خان صاحب نے بھی اب ان کے ساتھ بات تو کر لی ہے, خان صاحب نے بتایا تو نہیں لیکن بات انہوں نے کر لی. چلے ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے, ایک بریک لے کے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو اجلاس میں اور جو اہم معاملات ڈسکس ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب نے, وہ ایک تو پنجاب کے اندر سرکاری زمینوں پر قبضے کے حوالے سے انہوں نے کہا بڑا سخت ایکشن لینا ہوگا, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے نالج میں کچھ چیزیں ہوں گی جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور میاں محمود الرشید کو انہوں نے الرٹ کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کے حوالے سے بھی ان کا بڑا سخت کہنا تھا کہ جی اس معاملے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ساری تحریک ہے ایز اے اپوزیشن لیڈر, ایز اے اپوزیشن میں رہتے ہوئے, وہ تمام کی تمام ایک تو احتساب کے حوالے سے تھی اور ایک کرپشن کے خلاف آواز کے حوالے سے, اور اسی لیے عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. تو پہلے 100 دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت فوکس نظر آتے ہیں اپنے اس ایجنڈے کے حوالے سے. دیکھیں, پنجاب میں ایک تو بلدیاتی نظام کے حوالے سے وہ اوور نائٹ ہونے والی بات نہیں ہے, لیکن ایک ڈائریکشن ایک طے ہو جائے گی اور بہتر ہوگا کہ یہ نظام بنے اور آگے چلے. جو قبضہ گروپ ہے نا, یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے. جرنلسٹ ہونا پروفیشن ہے, ڈاکٹر ہونا, لائر ہونا, اور وہاں پہ قبضہ کرنا ایک دھندا ہے, پروفیشن ہے. اور ہمارے تو ایک دو دوست ہیں صحافی جن کے والد صاحب کو ایک پلاٹ ملا 5 مرلے کا 3 مرلے کا, سرکاری ملازم تھے, اس پہ بھی قبضہ ہو گیا. اور جو رسوائی اور خواری جو ہوتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو باہر سے لوگ آتے ہیں, اوورسیز لوگ ہیں, ان کے پلاٹوں پہ قبضے ہو گئے جاتے ہیں. یہ جو کراچی میں جو تھا ایک پورا کا پورا مافیا سرگرم, اس میں کراچی میں تو خیر انتہائی کراس کر گئے وہ سارے کے سارے, تمام حدیں پھلانگ گئے. اسی طرح لاہور میں بھی ہے. تو یہ قبضہ مافیا جو ہے اس کے خلاف جو ہے بڑے مستعدی سے اور ایک مستقل مزاجی سے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایک اس کے عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ اجینن ہو چکی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے جو بہت ضروری ہے, ایک تو پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے اور انٹرونشن جو ہے, مداخلت, سیاسی مداخلت پولیس کے نظام میں. پولیس نظام جو ہے, پولیس کا پہلے بھی میں ذکر کرتا رہا ہوں, یہ بہت بگڑی ہوئی پولیس ہے. یہ شہباز شریف کے جن کے ہاتھوں شہباز شریف کے ہاتھوں جو تذلیل جن کی ہوتی تھی, وہ پھر بدلہ جو ہے وہ عام شہریوں سے لیتے تھے, تھانے میں ان کی تذلیل کی جاتی تھی. تو اس کے حوالے سے ایک کلیئر کٹ آج جو ہے ابھی کلیم امام صاحب ایک بہتر افسر سمجھے جاتے ہیں. ان کا امید ہے کہ اوپر سے بھی اور خود انہیں بھی ایک ہدایت نیچے تک جانی چاہیے کہ عام آدمی کے ساتھ ان کا رویہ, کیونکہ دیکھیں جتنا مرضی جرم ہوا ہے جب تک عدالت میں ثابت نہیں ہوتا وہ انوسنٹ ہے. وہ کہتے ہیں نا جب تک وہ انوسنٹ, اگرچہ کہ ان پر جو ہے پاک پتن والے واقعے کے حوالے سے سوالات ہیں. اگلی میں بات یہ ہے کہ جی کہ جو یہ پاک پتن والا واقعہ ہوا ہے اس کی انکوائری کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اور چیف جسٹس صاحب اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے. لیکن یہ جو پولیس کا نظام ہے پنجاب کا, اس کی میں تطہیر کی ضرورت ہے, ایک کلین اپ آپریشن کی اس کے اندر ضرورت ہے. وہاں پہ بغیر پیسے کے تھانے میں کام کرنا, کوئی کام کسی کا جائز مسئلہ بھی ہو اس کا حل جو ہے اس کا سوچنا بھی جو ہے محال ہے. دوسری بات یہ کرپشن. دیکھیں پٹواری, میں بہت سارے ایسے لوگوں کا, اپنے گاؤں کا میرا پس منظر ہے, دیہاتی پس منظر ہے, میں جانتا ہوں کہ جی کہ وہ ایسے کروڑ پتی ہو گئے لوگ, اور کیا ہیں وہ نائب تحصیلدار ہیں یا پٹواری ہیں, اور بڑے پوش علاقوں میں لاہور میں انہوں نے گھر بنا لیے. تو یہ اکراس دا بورڈ وہاں پہ ہونا چاہیے. ایک تو کون سے محکمے ہیں, یہ جو جو PWD کا محکمہ ہے جو ورکس کے حوالے سے ہے, اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, کنسٹرکشن کے جو بھی ٹھیکوں کے حوالے سے ہیں, زمینوں کے حوالے سے, جہاں کے پبلک کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے, ان اداروں بیشتر اداروں میں پنجاب میں کرپشن ہے, بدعنوانی ہے.
اور وہ عام آدمی جو ہے اس کے ہاتھوں LDA مطلب وہ تو لاہور تک موجود ہے نا, میں پورے پنجاب کے حد تک کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو لاہور میں ہے وہ پوری طرح پھر پھیلا ہوا, جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے خرابی کے حوالے سے وہ بھی نیچے تک جاتا ہے, اچھائی کے حوالے سے وہ بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے. اور یقینی طور پہ یہ بڑا مشکل کام ہے, خصوصاً 5 سال کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا 5 سال آپ کے گزر جاتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ سالہ سال سے پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, پھر جیسے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع ملا تھا, اور میرے خیال میں کہ وہاں پہ انہوں نے, اب دیکھیں پورے 5 سال کے اندر آپ بہت زیادہ کام تو نہیں کر سکتے, لیکن جہاں جہاں آپ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے, تو اس کو فوکس کیا تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے, یعنی پولیس کو انہوں نے فوکس کیا, ریونیو کو فوکس کیا, یہی پٹوار اور تحصیلداری نظام, اور پھر ہیلتھ کے نظام کو انہوں نے فوکس کیا, تعلیم میں انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی وہاں پہ, اور اپنی جو ہے نا اپنی دلچسپی ظاہر کی اس میں بھی بہتری آئی, استادوں کی حاضری کو یقینی بنایا, بالکل اسی طرح ہاسپٹلس کے اندر بھی. تو میرے خیال ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس وقت ایک جو ان کے ذہن میں ہے کہ سب سے پہلا فوکس جو ہے ہمارا پولیس پہ ہونا چاہیے, بلدیاتی نظام پہ ہونا چاہیے. بلدیاتی نظام والا معاملہ جو ہے اس پہ تو وہ کر ہی رہے ہوں گے, لیکن پولیس کا ان کے پاس چونکہ پہلے سے ایک ماڈل موجود ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر انہوں نے لے بھی لیا, جی ہاں ایگزیکٹلی, وہ ایز اے ایڈوائزر وہاں پہ, تو ان کے پاس ایک ماڈل موجود ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں کام کیا اور پولیس کو بہتر لائن پہ لگایا, انہوں نے بہتر راستے پہ لگایا, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آج ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس وہاں پہ آپ کو سیاسی اثرات سے بالکل آزاد نظر آتی ہے. پنجاب کے اندر بھی چونکہ بڑا صوبہ ہے اور یہاں کی جو پولیس ہے وہ معذرت کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے, آپ دیکتے ہیں آئے روز ان کے واقعات آتے ہیں, تو میرے خیال میں بڑی توجہ کی ضرورت ہے. پولیس جو کا تو ہم نے کیا, ہمارے اپنے رویے جو ہے نا وہ بھی بڑے شرمناک ہیں. ایک تو اوور دا ایئرز ہوا یہ ہے کہ بڑی گاڑی جو پہلے حسب نسب کے مطابق جو ہے لوگ دیکھتے تھے کہ یار اس کی شرافت ہے, اس کا خاندان بھی پس منظر ہے, یہ ہے, تعلیم ہے, یہ اس کے مطابق عزت دی جاتی تھی. اب کیا ہوا, جس کے پاس پیسہ ہے, بڑی گاڑی ہے, اور جو ایک الگ جسے ڈالا کہتے ہیں, جی ہاں وہ بھی پیچھے لے کر چل رہا ہے. اور ہم نے تو اکثر دیکھا ہے, ہم تو جو ایک عام شہری ہیں, تو اکیلے جب سفر کر رہے ہوں, لاہور میں نہر سے گزر رہے ہوں, بے شمار بار ایسا ہوا ہے کہ وہ ڈالا آتا ہے, وہ ساری گاڑیوں کو جو ہے کہتا ہے کہ یہ جو شاہانہ بادشاہ بننے کا شوق ہے نا, ہم سب میں کے اندر ایک بچہ بھی چھپا ہوتا ہے اور ایک بادشاہ بھی چھپا ہوتا ہے, اور لاہور میں تو یہ بادشاہ بہت زیادہ ہیں. تو ان رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور وہ دیکھا دیکھی ہوتا ہے کام, کیونکہ جب آپ نے عزت ان کی کرنی ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا یار پھر ہم بھی یہ کریں گے. تو ان رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اگر یہ نظام ٹھیک ہوا, پروٹوکول نہ ہوا وزراء کا, وہ جو ایک بدماشی والا ہے وہ کام ختم ہوا, تو میرے خیال میں سماجی طور پر بھی رویوں میں بہتری آئے گی. آپ نے بڑی گاڑی کی بات کی ہے, تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی دلچسپ ہیئرنگ تھی, اور وہ تھی وہ جو تحریک انصاف کے MP ہے نا کراچی والے, عمران شاہ, انہوں نے جو تھپڑ مارا تھا, تھپڑ بریگیڈ, داؤد چوہان صاحب کو تھپڑ مارا تھا, ان کی جو پیشی ہوئی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے, بڑی جذباتی سماعت بھی تھی کیونکہ داؤد چوہان صاحب بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے اس میں. داؤد چوہان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس پہ بتائیں آپ نے کیوں کیا. چیف جسٹس نے ان کو کہا عمران شاہ کو, انہوں نے کہا معافی مانگے, انہوں نے کہا کہ میں نکلتا ہوں, آپ مجھے تھپڑ مارے, یا اگر آپ کو اس طرح کا کوئی شخص تھپڑ مارے. تو داؤد چوہان صاحب سے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ یہ 1 سال بڑی گاڑی میں نہ گھومیں اور میری طرح چھوٹی گاڑی میں گھومیں. وہ کلٹس چھوٹی گاڑی میں تھے. تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں ان کو کہہ تو دوں گا, لیکن یہ کیا رہ سکیں گے. ان سے پوچھا ہے کہ جی بڑی گاڑی کے بغیر آپ رہ سکیں گے. تو یہ دیکھیں نا, یہ رویے مشکل ہوتا ہے, رہنا ہمارا مشکل ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا ہے کہ بڑی گاڑی کے بغیر وہ نہیں رہ سکیں گے. تو ہمیں بھی جب کوئی کسی دفتر میں کسی کے ساتھ چینل کے ساتھ ہوتے ہیں, بڑی گاڑی ملتی تھی, اس کے بعد چھوٹی گاڑی میں مسئلہ ہو جاتا تھا تھوڑا بہت, لیکن یہ ہے کہ میں تو ایڈجسٹ ہم کر لیتے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. پولیس کا معاملہ اپنی ضرورت پہ, جب آپ آوے کا آوا بگڑا ہو تو اس کو سدھارنے میں وقت لگے گا, لیکن سمت درست ہونی چاہیے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. اور اب ایک اور معاملہ کہ حکومتی اقتصادی ٹیم جو ہے وہ تھوڑی سی میدان عمل میں آ رہی ہے. اور جیسے ہم پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اسد عمر صاحب وزیر خزانہ ہیں, ان کی معاونت کے لیے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جیسے ایکسپرٹ لوگ ایز این ایڈوائزر موجود ہیں. تو نوٹیفیکیشن ہوا ہے جی, اور ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جو اقتصادی ایڈوائزری کاؤنسل ہے, وزیر اعظم صاحب نے اس کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جو نام ہمارے سامنے 18 رکنی ہے, بیسیکلی 11 جو ہے وہ باہر سے ہیں,
جو 7 لوگ ہیں وہ آفیشلز ہیں, وہ کمیٹی میں شامل ہیں, لیکن وہ اہم ٹیم ہے اور یہ ٹیم جو ہے وہ مدد کرے گی, حکومت کی بھی مدد کرے گی. ظاہر ہے کہ وہ مدد پھر اسد عمر صاحب کی بھی ہوگی, وزارت خزانہ کی. یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھا اقدام ہے. اس لیے ایک تو یہ کہ اس میں اگر اسد عمر صاحب آن بورڈ ہیں اور انہیں کوئی رنجش, کوئی کدورت نہیں پیدا ہوئی اس ایڈوائزری کونسل سے, تو اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں کہ آپ کو جتنی سپورٹ مل رہی ہے اس کو پازیٹیولی دینا چاہیے, مثبت حوالے سے دیکھنا چاہیے. دیکھیں, پہلے اس ایڈوائزری کونسل کا ٹاسک کیا ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ابھی جو اکانومی ہے, جو اقتصادی معاشی صورتحال ہے ملک کی, اس کا تعین درست ہو. مسئلہ ایک اور بہت زیادہ ہے, یہ جو فجنگ ہوتی ہے, جو اعداد و شمار جو ہے اس میں غلط کیا جاتا ہے. ایسے ہوئے ہیں کہ علامان الحفیظ ایسے ہوئے ہیں کہ جی کہ مجھے بتایا ایک سینئر افسر نے کہ بلوچستان میں انہوں نے یہ انرجی سیکٹر کے حوالے سے کوئی اربوں روپے کا کہہ دیا کہ وہاں پہ ٹیوب ویل کے ڈیفالٹر ہیں. اتنی بجلی پورے بلوچستان کو نہیں ملتی انہوں نے بریفنگ پرائم منسٹر کو دی اور اس میں بیان کر دیا. تو یہ جو معاملات ہیں, ان کو پہلے بات یہ ہے کہ آپ خرابی کا تعین ہونا چاہیے نا, کہ ہماری خرابی یہ ہے اور ہماری صورتحال یہ ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں, یہ ہمارے ذرائع آمدن ہو سکتے ہیں اور اس کے اتنا ہمارا شارٹ فال ہے, اس کے لیے کیا کیا متبادل ذرائع آمدن ہو سکتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہمارے گھر کا مسئلہ ہو کہ ہم اگر ذرائع آمدن سے زیادہ اخراجات کریں گے, جو ہم نے ملک کی حیثیت سے ہم نے بے شمار کیے ہیں, تو ہماری خرابی ہوگی. تو یہ جو ان میں سے بہت ساروں کو میں ذاتی حوالے سے جانتا ہوں, ان کی گہری نظر ہے اور وہ اقتصادی ماہر ہیں جینوئنلی. یہ وہ والے وہ نہیں ہیں جس طرح شوکت عزیز بینکر ہیں اور ماہر اقتصادیات بن جائیں. بینکر ہونا فرق ہے, بینکار ہونا فرق ہے, اور ماہر اقتصادیات ہونا فرق ہے. جب اکانومی کی ایک پوری پکچر آپ کے سامنے ہوگی تو آپ اس حوالے سے بہتر تجاویز دے سکیں گے. میرے خیال میں یہ راست اقدام ہے اور بہتر ہے, اور اس سے پاکستان کی اکانومی میں ہمیں معلوم ہے کہ ابھی جس طرح اسد عمر صاحب نے سینٹ میں بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بڑی دیگرگون صورتحال ہے, اور ہم نے بہرحال وہ 9 سے 12 ارب ڈالر جو ہے ہمیں فوری طور پہ چاہیے. تو اس حوالے سے کوئی فوری حل یہ کونسل تو دے سکے یا نہ دے سکے, لیکن آگے چل کے یہ جو ایک بیل آؤٹ پیکج جس کے حوالے سے وہ IMF کے لیے کے پاس جاتے ہیں یا ہمارے دوست ممالک اس حد تک جا سکتے ہیں, وہ ایک دیکھنے کی بات ہے. لیکن آگے 5 سالوں کے لیے ایک سمت جو ہے وہ درست ہو سکے گی, اور ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کن اقدامات کی, حکومت کو زیادہ بہتر اور معلوم ہوگا کہ کن اقدامات کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم نے ابھی کیا کیا ہوا ہے, ہماری صنعت جو ہے بالکل تباہ حال ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ اتنی ہائی ہو گئی ہے, اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ ہم عالمی مارکیٹ میں, عالمی منڈی میں ہم ان کا باقی ممالک کا مقابلہ اس حد تک نہیں کر سکتے. ہمارے جو برآمدات اور درآمدات میں فرق ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو جو اس کا تصور بھی محال سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہم کس طرح وہ کریں گے. تو یہ بہت سارے ہیں, ہم نے کس طرح اپنے مصنوعات کی کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے, بجلی کا بحران ہے, سرکولر ڈیٹ کا بحران ہے. تو بے شمار چیلنجز ہیں جو پاکستان میں حکومت پاکستان کو اور تحریک انصاف کی حکومت کو درپیش ہیں, اور اس کے لیے یہ اقتصادی ٹیم جو ہے اس کو بہت سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک بات کی تو خیر انہوں نے یہ قبولیت کی ہے, اور وہ ایکسیپٹیبلٹی یہ کی ہے کہ پچھلی حکومت میں یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت میں 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ سسٹم میں شامل ہوئی ہے. اس کو اب تحریک انصاف کی حکومت نے بھی باقاعدہ طور پہ تسلیم کیا ہے میٹنگز کے اندر. ضرورت اس بات کی ہے کہ اب مؤثر پلاننگ کی جائے, اور مؤثر پلاننگ کر کے وہ جو سسٹم کے اندر بجلی, اور وہ اپوزیشن یہ کہتی رہی ہے, مسلم لیگ نون چونکہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے, وہ یہ کہتی رہی ہے کہ کہیں ان کی کمزور مینجمنٹ کی وجہ سے وہ 10,000 جو ہم نے سسٹم میں شامل کیا ہوا ہے وہ بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں ایک تو اس چیز کو بھی فوکس کرنا ہے تحریک انصاف کی حکومت کو. دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو بھی, جیسے اب انہوں نے سینٹ میں بڑی کھل کر بات کی ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں جانا پڑے گا IMF کے پاس, لیکن ہم پارلیمان کو اعتماد میں لے کے بات کریں گے. اسد عمر صاحب کو اب بالکل کلیئر کٹ باتیں کرنی چاہیے. اب وہ وزیر خزانہ ہیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب کی ٹویٹس موجود ہیں کہ اتنے روپے کا پیٹرول آتا ہے, آپ کا آئل آتا ہے, اور یہ جو ہے نا فی لیٹر 46 روپے میں جانا چاہیے. تو میرے خیال میں اب ان کے پاس موقع ہے, وہ خود حکومت میں موجود ہیں. جب ان کو FBR حکام, جب ان کو اوگرا حکام یہ بریفنگ دیتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو ریونیو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. میری اور آپ کی ایز اے عام پبلک یہ خواہش ہوگی کہ 46 روپے نہیں, وہ تو 36 روپے پہ آ جائے, 26 روپے پہ آ جائے, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک سسٹم بنانا ہوگا. تو اسد عمر صاحب کو اب اس چیز کا بھی ادراک کرنا ہوگا کہ وہ اب کھل کر بات کریں,
اور تاکہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں اپنی ان ٹویٹ سے اور ریئلٹی میں جائیں, حقیقت پسندی میں جائیں اور لوگوں کو سچ بتائیں. اچھا جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنی جنریشن 10,000 میگا واٹ کی کر دی اور بڑی اچھی بات ہے, لیکن وہ اگر آپ نے جنریٹ کر لی ہے اور عام صارف تک نہیں پہنچ رہی, کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ آپ کی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن لائنز کا بڑا جی ہاں بالکل, اس پہ انویسٹمنٹ اس پہ بہت پیسوں کی ضرورت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میٹرو, اورنج ٹرین, اس طرح کے منصوبے کے بجائے ڈسٹریبیوشن لائنز پہ کام کیا جاتا اور اس کی ترسیل جو بجلی کی ہے اس سے مؤثر بنانے پہ کام کیا جاتا تو آج بجلی کی صورتحال بہت بہتر ہوتی. دوسری بات یہ کہ بڑے اچھی بات ہے کہ جی اگر وہ کر سکیں جس طرح آپ نے جس امید جس توقع کا اظہار کیا, لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نا صورتحال اور ہوتی ہے. اب آپ حکومت میں آئے ہیں, اب آپ کی صورتحال اور ہوگی. مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب جاتے جاتے حکومت نے جو ٹیکس نیٹ ہے وہ کم کر دیا. 11 لاکھ ٹیکس والے تھے جن میں سے فائلر آگے 7-8 لاکھ جاتے تھے, ان میں سے بھی جو ٹیکس جو ہیں وہ دینے والے کم ہیں کیونکہ آپ نے وہ جو سلیب ہے وہ کم کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ ٹیکس دہندگان جو ہیں وہ ان کی تعداد میں قدرے کمی آئی. تو اب اس میں آپ کے ذرائع آمدن نہیں ہیں. یہ پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ انٹرنیشنل عالمی سطح پہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کیونکہ آپ نے سارے وہ جو ذرائع آمدن تھے وہ آپ کے ختم ہو گئے, چاہے وہ ٹیکس کے حوالے سے ہو سکتے تھے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے. ہم میں سے ہر بندہ جو غریب سے غریب ہے وہ بھی اگر بازار سے کوئی چیز لینے جاتا ہے تو وہ ٹیکس کی ادائیگی کرتا ہے. لیکن جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے کہ جو ان لوگوں پہ لاگو ہونا چاہیے جن کے ذرائع آمدن ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. 40 روپے کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ فوری طور پہ قیمتیں جو ہیں وہ کم کر سکیں. اور ان کو آپ دوبارہ شاید یاد بھی آتے ہوں اسد عمر صاحب کو کہ وہ ٹویٹس ان کے جو وہ پہلے وہ کرتے رہے جن کا آپ نے ذکر کیا. ہاں جو وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب جو ہے نا, اب چونکہ وہ ایک ریئل ورلڈ میں آ گئے اور حکومت میں بیٹھ گئے تو انہیں اب کچھ سوچنا چاہیے. بہرحال انہیں کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے نقصان اور خسارہ وہ اتنا بڑا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلی حکومت جب جا رہی تھی تو انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم دی تھی, وہ بھی تقریباً کوئی 100 ارب سے زائد آخری وقتوں میں 100 ارب سے زائد اس میں ایک بار ایکسٹینشن ہوئی تھی. وہ پیسے بھی کچھ آ گئے تھے, کچھ نہ کچھ ان کو ریلیف ملا ہوگا. لیکن مجموعی طور پہ جو اقتصادی صورتحال تھی ملک کی وہ واقعی دگرگوں تھی. اور ہم یہ بات کرتے تھے کہ جناب وہ اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں کیا کیا وہ کہتے تھے کہ ہم تو تارے توڑ لائیں اور ہم نے کمندے ڈال دی ہیں آسمان پہ, اور ہماری جو اقتصادی صورتحال ہے وہ کہاں کہاں پہنچ گئی ہے. اگر وہاں پہنچی ہوتی تو میرے خیال میں آج ہم یہ نہیں رو رہے ہوتے, اور آج اسد عمر صاحب بھی یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سارا جو معاملہ تھا وہ مصنوعی تھا. بہرحال ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم بات کریں گے صدارتی انتخاب کے حوالے سے. صدارتی الیکشن کا جو معاملہ ہے بڑا دلچسپ ہے. سرمد سالک صاحب اور عارف علوی صاحب بڑے مطمئن نظر آتے ہیں اور وہ بڑے پرعزم ہیں کہ انہیں اکثریت حاصل ہوگی. دوسری طرف اپوزیشن جو ہے, متحدہ اپوزیشن جو کہا کرتے تھے, متحدہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے, ہاں جی, پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کو نامینیٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اعتزاز احسن صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دستبردار ہو جائیں. اعتزاز احسن صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دستبردار ہو جائیں. اب بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آپ کو کال آئی تھی, تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی مولانا صاحب کی کال آئی تھی, وہ بھی ہنس رہے تھے اور میں بھی ہنس رہا تھا. اچھا بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ کہ تمام حجت ہی ہو رہی ہے اور اٹکیلیاں ہیں دونوں جانب سے, اور واضح طور پر ایک رزلٹ ابھی سے سامنے ہے کہ کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ منقسم ہے, تقسیم ہے ہوئی ہے, اور اس میں مولانا فضل الرحمان
اپنے تئیں تو شاید بیٹھ جاتے, کچھ ایسی صورتحال پیدا کر سکتے تھے زرداری صاحب ان کے لیے کہ وہ دستبردار ہو سکتے, لیکن وہ مسلم لیگ نون کے بھی نمائندے ہیں اور ان کی طرف سے بھی ان کی نامزدگی ہوئی ہے. اپوزیشن مائنس پیپلز پارٹی جو نامزدگی ہوئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہوئی ہے, تو دستبردار وہ اپنے تئیں خود فیصلہ کر کے یا ایم اے میں فیصلہ کر کے انہیں دستبردار نہیں کروا سکتی. اسی طرح اعزاز احسن صاحب پہ زرداری صاحب دیکھیں, اگر ان کو معلوم ہوتا کہ یہ انتخاب صدر کا جیت سکتے ہیں تو وہ خود امیدوار ہوتے. تو زرداری صاحب جب خود امیدوار نہیں ہیں تو وہ ایک بس ویسے چل رہا ہے. تو ایک مجھے یاد ہے کہ 80 کی دہائی میں شاید یہ پنڈی کچہری میں نا ایک ٹائپسٹ ہوتے تھے, تو وہ کسی کام کے حوالے سے کسی دوست کے سے رابطے کیا, انہوں نے میرے پاس پہنچ گئے, انہوں نے مجھے کارڈ دیا, تو انہوں نے کہا فارمر کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے جی, سابقہ امیدوار, صدارتی امیدوار, صدارتی امیدوار, وہ وہاں پہ ٹائپسٹ تھے. اب ہر ایک جو ہے صدر کا آپ بھی لڑ سکتے ہیں, میں بھی لڑ سکتا ہوں, تو لیکن ان کو کہیں وہاں سے تجویز کنندہ اور جو ہے کوئی رکن اسمبلی مل گیا جس کے تحت انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا. یہ بھی جو ہے نتیجہ واضح ہے. ڈاکٹر عارف علوی جو ہے وہ اگلے صدر جو ہیں وہ 4 تاریخ کو انتخاب ہے, وہ منتخب ہو جائیں گے. 8 تاریخ تک جو ہے وہ ٹینیور ہے, 9 کا حلف لیا تھا صدر ممنون حسین نے. اور اگر ہم کمپیئر کریں آگے چل کے جیسے انتخاب کا رزلٹ آئے گا تو ہمیں اس بات کی تصدیق بھی ہو جائے گی. یہ کوئی بڑی خبر والی بات نہیں ہے, یہ واضح بات ہے. ہر ایک کو جو بھی نمبر گیم کو سمجھ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ جب اپوزیشن ہی 2 جگہ پہ تقسیم ہے تو وہاں پہ اس کا فائدہ بہرحال جو ہے وہ حکومتی امیدوار کو ملے گا, یعنی کہ ڈاکٹر عارف علوی کو. اور پیپلز پارٹی کی اس حکمت عملی پہ ان سے آپ دیکھیں جا بجا سوالات ہوتے رہتے ہیں. دیکھیں ایک بات اور ہے, زرداری صاحب بھی جب آتے ہیں تو ان سے بھی سوالات ہوتے ہیں. نون لیگ والے جو ہیں انہوں نے ایک اور بڑا اچھا یہاں پہ کام کیا تھا, وہ یہ تھا کہ کسی اور کو امیدوار بنانے کے بجائے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بنا دیا کہ تاکہ وہ تو اس طرح دستبردار نہ ہوں. بالکل حکمت عملی تھی. اور ایز این اپوزیشن وہ اخلاقی طور پہ بھی ایک اپر پوزیشن پہ موجود ہے کہ جناب جو متحدہ اپوزیشن ہے, جو اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہیں, ان کے جو متفقہ امیدوار ہیں تو وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور آپ کو پتہ ہے, اب دیکھیں نا آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی جو اس وقت مجبوریاں ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اب زیادہ ہم کیا اس پر بات کریں گے کہ وہ کہاں سے کس طرح سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور کس مجبوری کے تحت وہ ایسا کر رہے ہیں. اندازہ کر لینا کہ شرجیل انعام میمر صاحب نے کے حوالے سے جو شہد برآمد ہوئی ہے, جی ہاں, شہد اور زیتون کا تیل, اب یہ پیش خدمت ہے. امین گنڈا پوری کے بعد, اس گنڈا پوری شہد کے بعد پیش خدمت ہے شرجیل انعام, جی ہاں, شرجیلی شہد اور زیتون کا تیل. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو اپنی بھی اصلاح احوال بھی کرنا چاہیے. آپ باخبر آدمی ہیں, یہ بتائیے چیف جسٹس صاحب وہاں گئے کیوں, ویسے کوئی اطلاع ملی آپ کو؟ نہیں, دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے تو دیکھیں نا 3 بڑے ہسپتالوں پہ وہ جس طرح کے روٹین ہیں ان کی وزٹس کر رہے ہیں وہ, تو اسی طرح وہ وزٹ کرنے گئے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا, وہ حالات دیکھ لیے, اور اس کے بعد وہ شرجیل صاحب بھی اطلاعات یہ ہیں کہ واپس جیل منتقل کر دیے گئے ہیں. اور وہ شہد جو ہے وہ شہد میں ہی رہے گا, اور زیتون کا تیل جو ہے اب وہ دیکھیں نا, اب وہ تو ناصر حسین شاہ صاحب نے اس پہ بریفنگ دی ہے کہ جناب وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. کلپ اگر تو ہم سنا دیتے ہیں, اگر دیکھ لیتے, اگر ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے, انہوں نے گفتگو کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تھی, شہد اور زیتون کا تیل تھا, اور شاید وہ جو ہے نظر کچھ ایسا آ رہا تھا. لیکن چلیں اب دیکھیں نا, اب وہ ظاہر ہے اس شہد کے بعد یہ زیتون کا تیل بھی آ گیا ہے سامنے. بہرحال اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. لیکن ایک اور اہم معاملہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس وقت, اس میں کشیدگی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 29 اگست کیا ہوا تھا جلال آباد کونسلیٹ میں, جو جلال آباد میں واقع کونسلیٹ ہے, اس پہ ننگرہار کے گورنر, صوبے کے گورنر سمیت پولیس چیف کے اور بھی ان کے ساتھ بڑے آفیشلز تھے, اور وہ بڑے دندناتے ہوئے آئے ہیں, اور انہوں نے کونسلیٹ پہ حلہ بولا ہے. جو اس کے ارد گرد خاردار تارے تھی ان کو بھی ہٹایا گیا, اور وہ پھر آئے ایک عجیب کیفیت میں. اور آپ دیکھیں یہ جو وینا کنونشن ہے اس کے تحت آپ ایسا کام نہیں کر سکتے. اور پھر آپ دیکھیں ڈپلومیٹس پوری دنیا میں ایک بین الاقوامی قانون ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور پھر افغانستان ایک ایسا ملک جو پاکستان کے پڑوس میں واقع ہے, اگر اس کے ذہنوں میں, افغانستان کے ذہنوں میں مسلسل انڈیا یا کوئی اور پاکستان کا دشمن ملک ایسی صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو خود افغانستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, وہ پاکستان کو کیا نقصان پہنچائیں گے. لیکن بہرحال دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک برادرانہ تعلقات ہیں اس کے لیے اس وقت جو ہے یہ انتہائی کشیدہ صورتحال ہے, اور یقینی طور پر یہ جو صورتحال ہے امریکہ کے لیے بھی باعث تشویش ہے, باعث پریشانی ہے,
کیونکہ آپ کو پتہ ہے پومپیو آ رہے ہیں کچھ دن میں امریکہ؟ میں نے کچھ رابطہ کیا دوستوں سے، کیونکہ ماضی میں جب نوجوان تھے بہت افغانستان کور کیا، رابطے رہے تب سے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں کے جو ننگرہار صوبہ ہے، اس مشرقی ننگرہار، اس کے جو گورنر ہیں حیات اللہ حیات، وہ ہمیشہ سے یہ انڈیا کے کیمپ میں کی طرف ان کا رجحان رہا۔ اب انہوں نے کیا شکایت کی، انہوں نے یہ کہا کہ جی کہ ویزا جو ہے لوگ ویزا لینے کے لیے آتے ہیں پاکستان کا، طویل قطاریں ہوتی ہیں، اور انہوں نے رشوت لینے کا بھی پاکستانی عملے پہ الزام عائد کر دیا، اپنی جو ہے جگہسائی سے بچنے کے لیے وہ سارا کچھ انہوں نے ایک کاؤنٹر اٹیک کیا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی جانب سے مداخلت ہوتی ہے قونصل خانے کے معاملات میں۔ تو اب وہاں پہ دیکھیں جلال آباد میں انڈیا نے بھی ایک قونصل خانہ کھولا ہوا ہے۔ وہ جو قونصل خانہ ہے وہ زیادہ تر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے معاونت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جلال آباد ہمارے ساتھ ہی ہے، مطلب چند گھنٹے کی مسافت پہ ہے پشاور سے، اور وہاں پہ جو ہے قونصل خانہ کی بہت اہمیت ہے، پاکستانی قونصل خانے کی۔ اب وہ عارضی طور پہ بند کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کو اعلیٰ ترین سطح پر آرمی چیف کو بھی، دفتر خارجہ کو بھی، اور ظاہر حکومت پاکستان کو بھی وہاں پر براہ راست رابطہ کرنا چاہیے اور اس بات کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ وہاں پہ کرتے کیا ہیں، ان کا یہ ہے کہ جی کہ ہم پاکستان قونصل خانے کی باؤنڈری کے باہر جو ہے وہاں پہ جو کچھ مرضی کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ہمارا ڈومین ہے، ہمارا اختیار کا علاقہ ہے جہاں پہ ہم نے کچھ کرنا ہے، یعنی کہ لوگوں کے حوالے سے کہ جی کہ جو لائن ایک طویل جو قطاریں لگتی ہیں ویزے کے حوالے سے، تو ان کا پاکستانی جو معاملات میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ ان کی ڈومین نہیں ہے گورنر صاحب، ان کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے کہ وہاں پہ مداخلت کریں، یہ پاکستان کے دفتر خارجہ کا معاملہ ہے۔ ان کو چاہیے تھا جو طریقہ کار ہے گورنر کو وہاں پہ جو ننگرہار کے ہیں کہ اپنی وزارت خارجہ سے افغانستان سے رابطہ کرتے، جو شکایات ہیں ان سے بات کرتے، وہ پاکستان کے دفتر خارجہ سے بات کرتے، اور جو نارمل طریقہ ہے ڈپلومیٹک اس طریقے سے یہ معاملات کو ریزالو کیا جاتا۔ ایک اور اہم بات، آج بھی وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور پھر وہ 30 کے قریب شاید دہشت گرد مارے گئے ہیں وہاں پہ، جس میں داعش کے لوگ بھی ہیں۔ داعش کی جو سکونت ہے جو وہاں پہ جو پائے جا رہے ہیں وہ زیادہ وہ اسی علاقے میں ننگرہار کے والے ہیں۔ تو گورنر صاحب کو پاکستانی قونصل خانے پہ توجہ دینے کی بجائے پہلے اس معاملے پہ توجہ دینی چاہیے جس کے ساتھ جو ہے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ مزید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اتحادی افواج اور افغان افواج کے ناک تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں اس پہ آپ دیکھیں کہ روس جو ہے وہ کتنا تشویش کا شکار ہے کہ افغانستان کے اندر اس وقت ایک بار پھر ایک طرح سے طالبان کا وہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے، ایسا ہے نہیں افغانستان کے اندر، جس طرح سے طالبان نے کم بیک کیا ہے وہاں پہ اور جو اٹیکس کیے ہیں پچھلے دنوں میں، اس نے تو آپ کو دیکھیں نا غزنی کے اندر جو حملہ ہوا پوری شاہراہ کو ان کی کاٹ دیا گیا، جو اہم شاہراہ تھی اس کو کاٹ دیا گیا، اس وجہ سے وہ انتہائی پریشان تھے۔ ان کی پریشانی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہاں پہ داعش جو ہے وہ ایک بار پھر پنپ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے، پوری دنیا جو ہے اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا باعث ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں طالبان کے ذرائع سے یہ خبر آئی تھی کہ ہماری لڑائی داعش کے لوگوں کے ساتھ جاری تھی کہ ہم پر اوپر سے اتحادی افواج نے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ ہم پر انہوں نے بمباری کی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر یہ دوغلی پالیسی یہ چلائیں گے کہ داعش کو وہاں رکھا جائے گا تاکہ پاکستان کو وہاں سے عدم استحکام کا شکار کیا جائے، تو یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان کی افواج نے اپنے سابقہ قبائلی علاقوں میں، وزیرستان کے اندر، جنوبی شمالی وزیرستان کے اندر، باقی جو ہماری جو سابقہ ایجنسیز تھی، اب تو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، ایک بھرپور آپریشن کیا۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں تو شمالی وزیرستان کے اندر خصوصاً جو سیاحتی مقامات ہیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ سیاحتی مقامات میں اب جناب وہاں پہ سیاحتی دورے شروع ہونے جا رہے ہیں، یعنی اتنی خوبصورت وہ جگہیں ہیں، اتنا بہترین وہاں پہ امن قائم کیا گیا ہے، اور وہاں سے جو یہ لوگ تھے ان کو نکال باہر کیا گیا ہے یا ان کو مار دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اگر اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرے گا افغانستان، تو یہ افغانستان کے خود اس کے حق میں نہیں ہے۔ جی ہاں، دیکھیں ایک تو داعش والی ہوگی، پھر آپ جو ہے نا بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، پھر آپ امن کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں عمران خان نے منتخب ہونے کے بعد بڑے اچھے انداز میں سب کے ساتھ جو ہے سفارتی تعلقات کی بہتری، افغانستان کے ساتھ بہتری کی بات بھی کی، لیکن اب جو ہے اس طرح کے اقدام جب ہوں گے آپ وہاں پہ رہنا مشکل کر دیں گے۔ آپ وہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند کیا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو عملہ جلال آباد قونصل خانے میں تھا اس کو سیکیورٹی کنسرنز تھے، تو اس حوالے سے ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ افغان حکومت کی ہے
کہ وہاں پہ اقدامات کیے جائیں اور وہاں پہ جو ان کے خدشات ہیں پاکستانی عملے کے، پاکستانی کونسل خانے کے، پاکستانی وزارت خارجہ کے، ان کو دور کیا جائے، کیونکہ اگر وہ دور نہیں ہوں گے تو بہتر تعلقات کی جانب جو ہے نا وہ دوبارہ ایک عصر نو جو آغاز ہونا ہے اس کا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور میرے خیال میں اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ پومپیو پاکستان آ رہے ہیں، پاکستانی حکام کے ساتھ وہ بات چیت کریں گے۔ ویسے انہوں نے پچھلے دنوں جو تھا اپنی گفتگو کا جو ٹرانسکرپٹ تھا وہ بھی پاکستانی وزارت خارجہ کے حوالے کر دیا تھا، پبلک نہیں کیا، ویسے انہوں نے پبلک نہیں کیا، انہوں نے حوالے کر دیا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایک نے غلط بیانی کیا اور ہمارے وزارت خارجہ نے کی۔ اب جو ہے پاکستان کو بڑے واضح انداز میں امریکہ کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں پاکستان میں نئی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ویسے ہی مشہور ہیں بڑی صاف اور سیدھی بات کرنے کے، تو میرے خیال میں ان کو اب سیدھی بات کرنی چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، کہ اگر اس طرح کے اقدامات ہوں گے افغانستان کے اندر تو پھر کیسے امن آئے گا۔ پاکستان اپنی سالمیت کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنے عوام کی حفاظت کے لیے وہ ہر ممکن اقدام اٹھائے گا، جبکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی محبت دیتے ہیں اپنے افغان بھائیوں کو، ان تمام خاندانوں کو۔ دیکھیں عرصہ 40 سال تک ہم نے ان کو مہمان رکھا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ بہت سے کاروبار کو شیئر کرتے ہیں، جو اب ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ واپس چلے جائیں اور طریقے کے ساتھ واپس جائیں، عزت کے ساتھ واپس جائیں۔ خود عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے اس زمانے میں بھی تو خیبر پختونخوا کے اندر وہ حکومت پر یہی تنقید کرتے تھے کہ آپ آل آف اے سڈن ان کو اس طرح نہ بھیجیں تاکہ آپ کے اور افغانستان کے درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا ہوں۔ تو میرے خیال میں موقع ہے لیکن وقت کم ہے۔ میں ذرا کیونکہ کس زمانے میں ہاکی بھی کھیلتا رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا آج ایشین گیمز میں پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے اچھا کھیل رہی تھی، سیمی فائنل تک وہ جیتی رہی، پھر وہ جا کے بھارت سے شکست ہو گئی۔ میرے خیال میں کیونکہ عمران خان خود سپورٹس مین رہے ہیں تو اب وہ صرف کرکٹ کو نہیں، ہاکی فیڈریشن کے حوالے سے کے معاملات جو ہیں ان پہ بھی کوئی ایسا آدمی وہاں پہ لگایا جائے جو پاکستان میں ہاکی کی ریوائول، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جی کہ کیا کیا لوگ تھے جتنے سٹارز ہیں، اصلاح الدین، سمیع اللہ، حسن سردار، اور اس سے پہلے جو ہے بریگیڈیئر عاطف اور منیر ڈار، تو بڑے بڑی شخصیات گزری، بڑے بڑا نام گزرا جنہوں نے ہاکی میں عالمی سطح پر بڑا نام کیا۔ پاکستان اولمپک چیمپئن بھی رہا، عالمی چیمپئن بھی رہا، لیکن کیونکہ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ ذرا زبوں حالی کا فنڈز کے مسئلہ ہے، کیونکہ جو ہے کمرشلی لوگ جو ہیں، جو ایڈورٹائزر ہے وہ کرکٹ کی طرف جاتا ہے، ہاکی کو اس طرح سپانسرشپ نہیں ملتی، تو پاکستان کو تھوڑا سا وہ ہوگا کہ چونکہ وزیر اعظم صاحب نے اب بذریعہ وزیر اطلاعات صاحب یہ اعلان بھی کیا ہے کہ سپورٹس کرکٹ کا ایک چینل الگ ہوگا، تو میرے خیال میں اب ان کو ہاکی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہاکی قومی کھیل ہے، اور ایک تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ اور لیٹسٹ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کھلایا جائے کھلاڑیوں کو، اور ان کو ایٹ پار لایا جائے۔ کچھ کہیں نہ کہیں تو دیکھیں نا آپ، کیا اب 2000 روپے اور 3000 روپے پر ڈے کے حساب سے آپ ہاکی پلیئرز کو دیتے ہیں، تو پھر اس طرح آپ کیا توقع کریں گے کہ ہاکی آپ کی فلرش کرے؟ تو میرے خیال میں ہاکی پہ فوکس ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سرمد سالک صاحب۔ پروگرام پبلک کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔